बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबान मसनद व हाज़रीन, तारिक भट्ट साहब के साथ मेरी मुलाकात कोई जैसे बता रहे हैं मई के महीने में कुछ महीने पहले लाहौर में सादक नवीद सादक के यहाँ हुई। वो हमारी पहली मुलाकात। मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया, जब किताब मुझे मिली तो शायद मैंने तस्वीर पर गौर नहीं किया, तो बिल्कुल मैं वो टैली नहीं कर सका और बाद आप ये नहीं कर सका कि ये वही तारिक भट्ट है। अगरचे इसमें एक मजमून नवीद सादक का मौजूद है, तो इस दलाल में से भी मैं तारिक भट्ट साहब तक नहीं पहुंचा, लेकिन शायरी के जरिए पहुंचा। इस शायरी में यानी आपको पता है कि मैं तो कुछ तरह कोशिश करता हूँ खोट वाली बातें कम। मुझे मज़ामीन के एतबार से कोई एक्सेप्शनल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बातें मिली, लेकिन ये भी एक खूबी है इस किताब की कि एक अच्छे मयार को शुरू से लेकर आखिर तक कायम रखा है। यानी वो जो मयार एक है जो अच्छा लगता है उसमें कमी नहीं आई। यानी ऐसा दिखाई नहीं देता इस सारी किताब के अंदर कि कोई बस्ती के शेर जमा करके किताब बनाई गई हो। एक शगफ शायर का शायरी के साथ जो है उसमें जब गौर किया कि वो रिश्ता इनका क्या बनता है इजहार के साथ, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इनकी जो पहचान नुमायां तौर पर उभर कर सामने आती है वो है ज़बान के साथ लिबर्टी लेना। अच्छा, ये बात हो सकता है कुछ सब्जेक्टिविज्म मेरा भी हो, मुझे शायद इसलिए भी पसंद आई हो कि मैंने ये बहुत पहले जसारत की थी जी। तो मुझे ये इनका रवैया अच्छा लगा, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने तकलीदी अंदाज में कोई बात की हो या सिर्फ डिफरेंट हो के दिखाने के लिए बात की हो। वो लगता है जिस तरीके से वो इनका इख्तरा जो है लसानी वो मिसरे के अंदर मौजूद होती है, उससे महसूस होता है कि एक इनकी तख्लीकी जो अप्रोच है उसका हिस्सा है। मैंने ज़फ़र इकबाल के साथ भी ये इख्तिलाफ करते हुए एक बार कहा था, उन्होंने ये कहा, हम इज़ारुल्लाह के घर बैठे हुए थे 20-25 साल की बात, वो कहने लगे जी मेरी वो जो लिसानी इख्तराआत है उनके बारे में कोई बात करें। तो मैंने उन्हें कहा जी तो फिर आपने हमें जो सच बोलने की एक लत लगाई हुई है आप जैसे बुजुर्गों ने, उसमें मैं ये कहने की जसारत करूँगा कि आपने गुलाफ्ताब में और अदब याबस में मैकेनिकली ये काम किया है। आपके तख्लीकी सेल्फ का कोई नेचुरल तकादा नहीं था। अगर ये नेचुरल तकादा होता तो इन दोनों तजर्बाती किताबों के बाद आपकी अहद ज़िया आई, वो आब रवां से भी ज़्यादा रवायती ज़बान में, यानी आब रवां में तख्लीकी ज़बान है, मगर वो जो अहद ज़िया है जो भुट्टो साहब का ज़माना था तो उसमें सोशो क्रिटिकल कंटेंट ज़्यादा है उनकी उस किताब में, और वो रवायती आब रवां से ज़्यादा रवायती। तो मेरा ख्याल है मेरी इन बातों का कुछ थोड़ा सा असर कबूल किया उन्होंने, और उसके बाद गुबार आरूद समतों का सुराग में एक दो गज़लों में थोड़ी सी इस तरह की छेड़छाड़ थी, वरना आप रोज़ उनकी गज़ल पढ़ते हैं और उनके कुलियात भी आपने देखे हैं, ये बात कंटिन्यू नहीं कर रही। यानी ये तख्लीकी अप्रोच उनकी अगर ज़बान के साथ कोई है, बल्कि उल्टा वो आपको पता है कि गालिब की भी, मीर की भी और शायरों की भी बड़ी क्लासिकल इजहार की गलतियाँ निकालते हैं। कहते हैं यहाँ देखें ये तनाफुर हो गया है, यहाँ देखें ये हो गया, ये गलतियाँ बकायदा कालमों में निकालते हैं। इससे भी पता चलता है कि उनका तख्लीकी एटीट्यूड वो नहीं है लिसानी इख्तराआत वाला। तो ये मैंने मैकेनिकल का लफ्ज़ बोला।
تو خیر اس کی ایک اگلی سٹوری یہ ہے کہ میرا کسی نے انٹرویو لیا تو اس میں انہوں نے ظفر اقبال کے بارے میں سوال کر دیا مجھ سے. تو میں نے یہ کہا کہ جی ظفر اقبال ہمارے زندہ شاعروں میں غزل کے سب سے بڑے شاعر، مگر ان کی یہ عظمت جو ہے ان کے 5% کلام سے بنتی ہے. باقی انہوں نے 95% کلام جو ہے وہ اس طرح سے کیا ہوا ہے میکینیکل. اچھا اس طریقے سے کوئی ایک آدھ بات میں نے اور کر دی تو ظفر اقبال صاحب نے 2 کالم لکھے، ان میں 8 پوائنٹ بنائے اور کہا کہ علی نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، کہ جوابات دیے اور پھر آخر پر کہا کہ علی صاحب وہ کریڈٹ واپس لے لیں جو کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا غزل کا اس وقت زندہ شاعروں میں شاعر ہوں. تو خیر مجھے وہ اخبار والے نے کہا کہ آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک انٹرویو اور دے دیں. میں کہ نہیں. مجھے خورشید رضوی صاحب نے بھی منع کیا، انہوں نے کہا کہ بزرگ ہیں، میں عزت بھی بہت کرتا ہوں ظفر اقبال صاحب کی. تو ایسے مجھے چھیڑ آئی، میں نے کہا میں نے پھر ایک جملہ بول دیا تو انہوں نے پھر ایک کالم لکھنا. تو میرے دل میں یہ آئی کہ اگر منیر نیازی زندہ ہوتا تو میں آپ کو یہ کریڈٹ دیتا ہی نا. وہ تو بالکل ہی الگ سے اب اس پر ایک اور کالم بن جانا. خیر بات چیت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا جو پہلی کتاب کا دباچہ تھا خواب دریچہ کا، اس میں بھی ذکر کیا ہوا ہے ندیم قاسمی صاحب نے. کیونکہ میں بے ضابطی ترکیبوں کا بھی کام کرتا تھا، حروف جار بھی حذف کرتا تھا. ان بارشوں چھتیں تو ٹپکنے لگی مگر صحنوں میں سایہ دار شجر جاگنے لگے. تو ندیم صاحب نے یہ لکھا کہ اگر علی صاحب کی طرح سے آپ کریں تخلیقی اختراعات تو آپ کو پھر نثری نظموں کی بھول بھلیاں کی طرف بھی نہ جانا پڑے وغیرہ. اس طرح کے جملے انہوں نے اس میں لکھے. اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے 69 میں بے ضابطی ترکیب کا اور یہ حروف جار کے حذف کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور میں نے بالکل تخلیقی انداز میں کچھ فیل کیا. میں نے کہا کہ اگر میں دریچہ خواب کہوں تو ایک تاثر ہے، میں خواب دریچہ کہوں تو نہ صرف صوتی تاثر بدل جاتا ہے بلکہ اس کی کوئی کیفیاتی تاثر بھی بدل جاتا ہے. تو یہ میں نے شاعرانہ تک فیل کیا. بعد میں خود بھی تجزیہ کرتا رہا، غور و فکر کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ کیا چکر کیا ہے جو میں نے یہ کیا، کیوں ایسا ہوا. تو پھر میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ فارسی اور اردو، فارسی اور ہندی، عربی اور ہندی کی ہم ترکیب نہیں بنا سکتے زیر لگا کے. تو میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، ادبی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دونوں زبانوں کا جو آہنگ ہے، رتم ہے، وہ زیر کے ساتھ آپس میں جڑتا نہیں. کیا کہیں، لیکن آپ زیر جب ہٹا دیں تو بعض اوقات وہ ایک آہنگ بلڈ ہو جاتا ہے. جیسے نگر احساس آپ کہیں تو آپ کو برا لگے گا، احساس نگر کہیں تو برا ماحول. جیسے آپ سمندر شوق کہیں، میری اپنی ترکیب، سمندر شوق کہیں تو برا لگے گا. شوق سمندر کیا ہے، کیا کہیں. اچھا پھر ہندی کی ترکیبیں تو ہندی میں پہلے سے موجود ہے نا، جیسے پریم نگر ہے، پریت لڑی ہے وغیرہ وغیرہ پہلے سے موجود ہے. پنجابی میں بھی ہیں، دل دریا سمندروں میں قوم جلانیاں جانے. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو عروض میں کسی جگہ آپ خواب دریچہ نہیں آ رہا تو وہاں دریچہ خواب آ گیا، دریچہ خواب نہیں آ رہا تو خواب دریچہ آ گیا. ایک تو وہ فائدہ ہو گیا. دوسرا لینگویج میں وسعت ہو گئی، کیونکہ کیفیت آپ کو پتہ ہے ایک ہی لفظ ہوتا ہے ڈکشنری میں، مگر شاعر جب اسے استعمال کرتا تو کئی کیفیات میں استعمال کرتا. اس کے شیڈز ہوتے ہیں بہت سارے. تو اس سے ظاہر ہے کہ ترکیب کے شیڈز میں فرق پڑ گیا، ایک اضافہ ہو گیا اور مجھے بڑی خوشی ہے. تو اس طریقے سے میں یعنی اپنے قبیلے کا آدمی سمجھتا ہوں کہ شروع میں لوگ بڑے بدبین ہوئے تھے اور بڑے اعتراض بھی کرتے تھے. اس کے بعد پھر بزرگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، مجھ سے زیادہ عمر والوں نے بھی شروع کر دیا، بعد والوں نے بھی یہ شروع کر دیا. آج یہ کوئی بات عجیب نہیں سمجھی جاتی، اسے نارملی لیا جاتا ہے اور یہ زبان کا ایک پیرایا اظہار ہے، بن گیا ہے زبان کا حصہ. تو یہ بہت اللہ میاں کا کرم ہوا.
تو ان کی بے ضابطی ترکیبوں کے کچھ اشعار آپ سنیے. جو بھی ہوتا ہے کر دکھایا ہے، عشق مضمون کتاب میں کیا ہے. آن پہنچا ہوں سرے منزل دل، سوچ گلیوں سے نکلتا ہوا میں. اب دیکھیں نا، بالکل الگ پڑی ترکیب نہیں لگتی. اچھا مجھے تو شروع میں یہ فائدہ ہوا، وہ کہتے ہیں نا جی وہ کٹورا آ گیا دیہات، تو وہ میں نے زائد عمل نہیں کیا. میں بعد میں خود بھی میں نے محسوس کیا میری پہلی کتاب میں کچھ زیادہ ہی یہ کام کیا گیا ہوا ہے، اور اس میں خود میں کبھی فیل کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات خردراپن پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر یہ لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ آپ یہ اضافی ترکیب بناتے ہیں تو پھر وہ پالش بھی ہو، اس کے مطلب کونے قدرے جو ہے ہموار بھی ہوں، ہیرا تراشنا ہوتا ہے نا. تو پھر میں نے دیکھا کہ کبھی اگر دو لفظ دونوں ایک صوت سے شروع ہونے والے ہوں تو وہ اور بھی اچھی لگتی ہے ترکیب. جیسے خیال خار، خوف خواب، یا خوف خواب، خواب خوف. تو اس طریقے سے جب دونوں ایک صوت سے شروع ہوں تو وہ اور بھی زیادہ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس شب و روز کی تگ و دو میں دل دلاسا بنا ہوا ہے کون. دل دریچہ ہے کون باغ کی سمت، ہے معطر مشام جہاں اپنا. اب دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا وہ مصدر سازی والا ہے. اردو میں مصادر کی بہت کمی ہے، اور خوش سلیقگی سے اگر مصدر بنائے جائیں تو زبان میں صورت بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے اشتقاقات میں اضافہ ہوتا ہے، اور بھی اس سے مشتق کر سکتے ہیں، لفظ نکال سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے اسم سے فعل بنانے کا جو عمل ہے. دل ہی دل میں ہوئی ہیں سب باتیں، لب کو میں حرف آشنایا نہیں، آشنا سے آشنایا نہیں. بیت باہر کا اور بھیتر کا، دھیاننا اور دھیاننا سارا، دھیان سے دھیاننا اور دھیان سے دھیاننا. دل کی رفتار زلزلائی ہوئی، اپنے قدموں پہ ڈگمگائی ہوئی. تم نے دیکھے تو بہت ہوں گے یہ کم کم ہی غزال، جن کے غمزے میری غزلوں کو غزالے ہوئے ہیں. اب اس کا ذکر کر کے گئے اپنے نسیم سہر صاحب. اچھا اس طرح کے اتفاقات ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی طرف سے ایک اپنی اوریجنل زمین میں غزل کہی، ایک امی سلسلہ خواب سنبھالے ہوئے ہیں، وہ تو سب عہد وفا حشر پہ ٹالے ہوئے ہیں. اچھا یہ غزل جب میں نے کہی تو کچھ روز کے بعد پھر افتخار عارف صاحب نے اسی زمین میں غزل کہی، اور وہ پھر لوگوں کو یہ غزل سنانے سے پہلے کہا کرتے تھے مشاعرے میں بھی بیٹھا ہوتا تھا. علی صاحب کی زمین میں نے توازمائی کی. کچھ وقت گزرا تو توصیف تبسم صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی زمین نہیں، یہ عرفان صدیقی کی زمین ہے بھارت والی. تو وہ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے پھر افتخار عارف صاحب کو منع کیا. اب یہ بات جو میں اگلی بتانے والا ہوں یہ اس لیے کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کی عظمت کا پہلو نکلتا ہو اسے پھیلانا چاہیے، اس سے دوسروں کی تربیت بھی ہوتی ہے. تو افتخار عارف صاحب کو جب پتہ چلا تو اس کے بعد ان کی یہ غزل چھپی رسالے میں آثار میں. تو اس کے نیچے انہوں نے بریکٹ میں لکھا جلیل علی اور عرفان صدیقی کی زمین. اچھا حالانکہ عرفان صدیقی کی زمین نہیں تھی میری غزل، لیکن انجانے میں تھی. تو انہوں نے چونکہ عرفان صدیقی کی زمین نہیں دیکھی تھی، انہوں نے میری غزل دیکھ کے کہی تھی، اس لیے انہوں نے وہاں وہ دیانتداری اپنی قائم رکھتے ہوئے جلیل علی اور عرفان صدیقی کی زمین میں لکھا. اس کے بعد ان کا جب چوتھا مجموعہ کلام چھپا، کوئی حالہ اس بات کی ضرورت نہیں، بے شمار زمینوں میں، دوسروں کی زمینوں میں اساتذہ کی 20 اساتذہ کی ایک ہی زمینوں میں غزلیں موجود ہیں. کبھی نہیں کوئی لکھتا کہ یہ فلاں کی زمین ہے فلاں کی. تو افتخار عارف صاحب نے اس مجموعے میں بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ جلیل علی اور عرفان صدیقی کی زمین. اب یہ کہ ان کا ضمیر انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ آپ نے کانشیسلی لکھی تھی اس لیے میرا خیال ہے اس خیال کو وہ جھٹک نہیں سکے کہ کیا فرق پڑتا ہے نام نہ دے، حالت نہ دے تو
تو یہ ایک بڑی تہذیبی بات ہے جو مجھے یاد رہے گی۔ اچھا، پھر اس غزل پر ایک صاحب ہیں، انہوں نے وہ طریق مشرہ کروا دی، اس پر میرا خیال 60-70 اب اسم صفت کے طور پر استعمال کرنا، کیا اچھالے گا کوئی موج محبت والی جو سمندر کرے اس درد کی دریائی کو۔ یہ دریا سے دریائی اسم صفت بن گئی۔ کسرے شاہ ہم سے گر گدائی ہو، آپ سے بھی نہ میرزائی ہو، تو مرزا سے میرزائی اسم صفت بنا۔ موج دریا بھی گم ہوا بھی چپ، کس بہاؤ ہے بات بانی میری۔ تو اب جناب یہ حروف جار کو جو حذف کرتے ہیں اس کے بھی کچھ نمونے آپ کو۔ ایک ایک سر کی سادھنا کرتے دل نے کس راگ تجھ کو گایا نہیں، کس راگ سے یا کس راگ میں۔ تو کہ نشتر زنی پہ آمادہ، خار تک میں کبھی چبویا نہیں، تو میں نے، اب یہ پنجابی کا تو سٹائل ہے نا، میں اور جانا، پنجابی میں تو ہم نے نہیں لگاتے نا، یہ وہ سٹائل ہے۔ تو کہ نشتر زنی پہ آمادہ، خار تک میں بھی کبھی چبویا نہیں، نہ جانے کون سی منزل شکار ہو جائیں کہ آگے راہ میں کیا کیا مچان پڑتا ہے۔ کون سی منزل اچھا نہیں، یہ تو غلط ہوگا، یہ تو کون سی لکھا ہوا۔ موج دریا بھی گم ہوا بھی چپ، کس بہاؤ ہے بادبانی میری۔ اس کا میں مثال اوپر دے چکا ہوں۔ کچھ مجتمع نہیں ہیں سرابوں کے کارواں، بکھرے پڑے ہیں خواب بھی دھوپوں سڑے ہوئے، دھوپوں کے اندر سڑے ہوئے، دھوپوں میں سڑے ہوئے یا دھوپوں سے سڑے ہوئے، تو اس سے حذف کیا ہوا ہے۔ اب پنجابی عالم جس کی طرف آپ نے تو پوری غزل سنائی تھی، اس کے اشعار سنائے، پنجابی الفاظ کو بھی استعمال کرتے ہیں اور بڑی سہولت کے ساتھ، اور اس میں کوئی ایسا نہیں لگتا کہ زبردستی کیا ہوا ہے۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہے، ایسا سنتے تھے ایسا ہویا نہیں، نقش تیرا میں جان سے دھویا نہیں، خود پہ رویا ہوں تجھ پہ رویا نہیں، بات وہ جس پہ دل ٹہل جائے، اور کیا ہے گا استخارے میں ہے گا۔ عمر کٹی ہے آس امیدیں گود لیے، آج بھی ان میں کوئی بیان نے جوگ نہیں۔ بیان نے جوگ یہ پنجابی کا ایکسپریشن، بیانے کے لائق۔ زخم ہے خود ہی کہیں اور کہیں پھایا ہے، دل زخم خود ہی کہیں اور۔ اچھا، اب جناب وہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آخر پر کہنا پڑتا ہے کہ اس میں کچھ عروض کی غلطیاں ہیں اور کچھ عروض کی غلطیاں نہیں ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس میں جو عروض کی غلطیاں نہیں ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، اور جو کتابت کی وغیرہ کی غلطیاں وہ بھی کم ہے مطلب یہ۔ لیکن اس کے باوجود میں ایک آدھ اشارہ ضرور کر دوں۔ ایک ان کا مصرع ہے، چشم و دامان دل و دست دعا۔ چشم دامان و دل اور دست دعا۔ چشم و دامان دل، دامان دل و دست، ہاں یہ واو کا یہ استعمال نہیں ہوتا۔ اچھا، میں فارسی کا اس طریقے سے واو کو الگ بولنا، آپ یعنی اگر یہی کر دیتے چشم و دامان و دل و دست و دعا، 4-5 چیزیں کر دیتے، اس سے وہ نہیں ہونا تھا کہ اصل میں 4 ہو یہ جی یہ مثال پھر بھی ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کہا تھا نہ کر دل کو صرف تماشا، کہا تھا نہ ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ دوسرے مصرے میں طارق صاحب نے جو نا ہے نا، یہ وہ سمجھ گیا نا، یہ وہ والا استعمال کیا ہے، پنجابی نہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا وزن ہو گیا نون الف نا،
اردو میں، اور اگر آپ نے پنجابی میں کہنا ہے تو گنا بھی آ گیا ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہاں نہ سے زیادہ کچھ نہیں آتا، اگر بھی زیادہ ہو جاتا ہے نمونہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا، ایک تیرا دھیان ہے دشا اپنی، ہم نئی منزلوں کے جویا نہیں. اب یہ جویا جو ہے تلفظ اس کا جویا ہے. مجھے ویسے ذاتی طور پہ لطیفہ یاد آ گیا، اس کا کوئی تعلق اس شعر کے ساتھ نہیں. ہم جب ایم اے اردو میں پڑھتے تھے تو ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ فرسٹ ایئر میں، تو اس کو ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ دیوانی غالب کس نے لکھا ہے، تو اس کے منہ سے دم نکل گیا الطاف صنعتی نے. اچھا، تو اس کا نام تھا جویا. اس پر بے ساختہ ہم لوگوں نے نعرہ لگایا، ہا جویا. تو وہ ہا جویا جو تھا نا، وہ ایک ہاسٹل کا نعرہ بن گیا. جب بھی صبح صبح اٹھتے تھے، شیو کرنے جاتے تھے تو زور زور سے پہلے نعرہ لگاتے تھے، ہا جویا. ان دنوں گولڈ بار میں بھٹو صاحب کا ایک جلسہ تھا، تو بھٹو صاحب کنارے لگ رہے تھے جلسے. تو ہمارا گروپ ایک سائڈ پہ کھڑا تھا، تو ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جویا لگا. تو بھٹو صاحب پوچھتے ہیں ان سے اپنے لوگوں سے، یار جویا کون ہے؟ کون میرے مقابلے میں آ گیا جس کے نعرے لگتے ہیں؟ یہ جویا لفظ ہے فارسی کا. اچھا، ایک اور بات ہے، وہ آپ ہی نہیں کرتے، سارے کرتے ہیں، لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. وہ چاہے غالب بھی کرے. دیکھیں، قافیے کی بنیاد صوت ہے شکل میں، یعنی دم عیسی جو ہے وہ افعی کا قافیہ بنایا ہوا ہے. اس طریقے سے کچھ اور ہے، بید اور خورشید، سارے قافیے ایک صوت میں آنے چاہیے نا ایک غزل میں. تو غالب کی وہ غزل جو بید والی ہے، خورشید والی ہے، نہ وہ بید میں سارے آتے ہیں نہ خورشید میں سارے آتے ہیں. تو لہذا کوئی بلائنڈ کارنر بڑے سے بڑی شخصیت کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. اگر ایک بچہ بھی بتا دے نا کہ بھئی وہ ابو آپ کے یہاں کچھ لگا ہوا ہے آن، تو کوئی حرج نہیں ہے، لگا ہوا تو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ جو نا صحرا نہیں، گہرا، کہرا، بہرا، اس کا قافیہ چہرہ درست نہیں جی، کیونکہ صوت وہ نہیں آ رہا جی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے سور ہے، غور ہے، اس کا قافیہ تو لاہور آ گیا. لاہور تو کوئی نہیں کہتا نا، لاہور ہی کہتے ہیں نا. تو آپ نور کا قافیہ یا شور کا قافیہ لاہور نہیں لاتے ہیں، لیکن لوگ سب لاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے یہاں بھی چہرہ جو ہے کہرا کا اور بہرا وغیرہ کا قافیہ. میں نے اس لیے الگ سے لکھا ہوا ہے، ہاں نیچے دیا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. آپ نے خط مماس باندھا ہوا ہے جی، میم پر شد لگائی ہوئی. میں نے کل عربی کی ڈکشنری بھی دیکھی اپنے آپ کی تصحیح کے لیے، فرنگی عاملہ بھی دیکھی. اچھا، تو شد کے بغیر ہے. اچھا، تو کیونکہ آپ نے بطور خاص اسے شد کے ساتھ استعمال کیا تو میں کچھ ڈواں ڈول ہو گیا. پھر میں نے نہیں ہے، میرے خیال میں غلطی سے لگ گیا شاید کہ وہ نہیں ہے شاید. یہ استاد آخر بار میں یہ کروں گا کہ مجھے جو شعر پسند آئے، سارے تو میں نہیں لکھ سکا، لیکن کچھ شعر میں آپ کی نظر ضرور کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ مجھے کم شعر نظر آئے، لیکن جو آئے وہ دیکھیں. یعنی بطور کریٹیوٹی جو خیال اور پورے شعر کا سٹرکچر اور پھر اس کے امیجز اور جو محاکات وہ بناتے ہیں، وہ ساری چیزیں ملا کے جو شعر آپ کے ذوق کو ٹچ کرتا ہے. کیا بگولے سا سرے دشت اڑاتا ہے غبار. پہلے یہ مصرع ہی دیکھ لیں. کیا بگولے سا سرے دشت اڑاتا ہے غبار، آ برے شہر میں لا شوق کی رسوائی کو. بہت اچھے،
کیا بگولے سا سرے دشت اڑاتا ہے غبار، آ برے شہر میں لاش شوق کی رسوائی۔ طارق صاحب میں خود بھی کبھی کبھی اپنی شاعری میں سے کچھ شعر منتخب کرتا ہوں اور اپنے آپ کو سناتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں یار یہ تم نہیں کرے ہو۔ میں جب فنون کا قاری ہوتا تھا، جب میں فنون کا قاری ہوتا تھا شاید اس میں چھپتا بھی تھا ہر بار، کبھی دلچسپی کے لیے کوئی محقق آئے تو دیکھے میری لائبریری میں، تو میں شاعروں کے پسندیدہ شعروں کو جو مجھے پسند آتے تھے میں نشان لگاتا تھا۔ کئی فنون آپ کو ایسے ملیں گے جس میں میری اپنی غزل پر ایک نشان بھی نہیں اور میں دوسروں کی غزلوں پر لگائے ہوئے، اور بعض ایسے ملیں گے جہاں دوسروں کی غزلوں میں 2 2 3 3 لگے ہیں، میرا صرف ایک لگا۔ تو اس سے جو آپ کا وہ جو ہے نا معیار شعر، تنقیدی معیار جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کسی نے اپنا معیار شعر جو ہے وہ ریفائنڈ رکھا ہوا ہے، سبلائم رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ خود اپنے آپ میں اپنے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا غالب نے وہ شعر جو ایک چھوٹے سے سکون کی وجہ سے رد کر دیا تھا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکا کو ایک نقشے پا پایا، تو پاپا بن رہا تھا تو اس نے نکال دیا۔ تو یہ دیکھیں کتنے بڑے لوگوں سے کیسی غلطی ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ شعر نہ صرف غالب کے اچھے شعروں میں، چند اچھے شعروں میں شامل ہے، اردو پوری شاعری کے چند منتخب شعروں میں شامل ہے، پوری دنیا کی شاعری بڑے جو انتخاب ہے اس لیول میں جا کے وہ شامل ہے کہاں تمنا دوسرا قدم یارب، سبزہ اگنے لگا ہے رستوں پر، کوئی آیا گیا نہ مدت سے۔ کیسی کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ سوئے افلاک اڑا جاتا ہوں، واہ واہ، خواب پر خواب بدلتا ہوا میں۔ یہ خواب پر خواب بدلنا اور پھر سوئے افلاک اڑانا زبردست۔ ایسے مجھے ایک اپنا شعر یاد آ گیا، سنا لوں؟ غزل سنائیے پوری۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے نا، ویسے بعد میں پتہ چلا کہ نقل تو وہ غالب ہی کی ہے، لیکن صرف فرق یہ کیا کہ غالب نے اسے یوں سمجھیں کہ افقی انداز میں رکھا ہوا تھا، تو میں نے اسے عمودی کر دیا، جیسے وہ کوئی بڑا سا مینار بنا کے پھر کھڑا کر دیا۔ غالب کہتا نا ہے ہر قدم دور یہ منزل ہے، نمایاں مجھ سے میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ تو یہ کچھ 70s کے زمانے میں میرا ایک شعر تھا کہ آسماں جانے کہاں لے کے چلا ہے مجھ کو، آسماں جانے کہاں لے کے چلا ہے مجھ کو، اوپر اٹھتا ہے برابر میری پرواز کے ساتھ۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا جناب، سوئے افلاک اڑا جاتا ہوں، خواب پر خواب بدلتا ہوا، دیکھیے مجھ میں اترتا ہوا تو، دیکھیے تجھ میں بدلتا ہوا میں۔ شعر ہے، دیکھیے مجھ میں اترتا ہوا تو، دیکھیے تجھ میں بدلتا ہوا میں، بیچ دریا بہے جو ہم تو کھلا تھے بس مبتلا کنارے میں۔ واقعی یہ کنارے میں مبتلا ہونا نہیں تھا، اس کے ذریعے انہوں نے کتنی بلیغ بات کہہ دی، آسودگی میں مطمئن ہونا، مبتلا کنارے میں ہونا۔ الجھتی ہے کہیں سینے میں سانس کی ڈوری، عجیب سایہ سا کچھ دل پہ آن پڑتا ہے، لمحہ لمحہ گنا نہیں ہے وقت، لمحہ لمحہ گنا نہیں ہے وقت، لمحہ لمحہ اسے کمایا ہے۔ پڑھوں کیا اس حیات مختصر میں، لکھا وہ اس قدر تفصیل میں ہے، اجڑا ہے جس کا باغ نظر بھر ادھر بھی دیکھ، گنتا ہے اپنی شاخ کے پتے جھڑے،
ہمیں بھی تو سا تغافل شعار بننا تھا، یہ بات کاش نہ ہوتی مگر یہ ہو گئی۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہے، ایسا سنتے تھے ایسا ہوا نہیں۔ اچھا جناب، یہ جو کچھ ایسے اشعار ایکسیپشنل قدرت عطا کر دیتی ہے، یہ اس کی بڑی نعمت ہے اور اس کا کفران بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ ایسے اشعار پر غور کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ خود اپنے لیے کہاں کہاں چیلنج ہے۔ بہت بہت شکریہ۔